न्यूज़ 9 में एक बार फिर खुशामदीद। और नाज़रीन, अब जिक्र करेंगे 18 अक्टूबर के सानहे का। पीपल्स पार्टी 18 अक्टूबर के शोहदा की याद में आज के दिन को यौम दिफाए जमहूरियत के तौर पर मना रही है। इस सिलसिले में सारा दिन जायज़ हादसा पर क्या सरगर्मियाँ रहीं और इस वक्त वहाँ पे क्या हो रहा है, जानने के लिए हम आपको ले चलेंगे अपने नुमाइंदे ताहा उबैदी के पास। ताहा, कहिएगा कि किस तरह के प्रोग्राम मुरतब किए गए हैं आज के हवाले से और यौम दिफाए जमहूरियत किस अंदाज में मनाया जा रहा है? बिल्कुल 18 अक्टूबर के शोहदा को हुजूर सलाम पेश करने के लिए यहाँ पर शारा फैसल में एक ताज़ियाती जलसे का इनेकाद किया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से, जिसमें वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह समेत सिंध असम्बली के सूबाई वज़रा, मुशीर और जियालो, पीपल्स पार्टी के जियालो और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यहाँ पर रहनुमाओं ने खिताब भी किया, जिसमें उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और देती रहेगी। यहाँ पर कारकुनान ने भी, जो मीडिया के नुमाइंदे हैं, उनसे बातचीत की। उनका ये कहना है कि जो जियाले हैं पीपल्स पार्टी के, जो कारकुनान हैं, वो ये कुर्बानियां देते रहेंगे। आमरियत ने जो है पाकिस्तान पर हमेशा शबे खून मारा है, जिसके खिलाफ जो है जो पीपल्स पार्टी के जियाले हैं या पीपल्स पार्टी के कायदीन हैं या पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, वो जो है बबांगे दहल जो है आमरियत के खिलाफ खड़े हुए हैं और जिसके लिए बीबी बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपनी कुर्बानी दी है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर वज़ीर आला सिंध ने ये ऐलान भी किया है कि जो तहकीकाती कमेटी है 18 अक्टूबर में जो यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, उसकी जो तहकीकाती कमेटी है उसमें गुलाम शब्बीर शेख हैं CID के DIG, उनकी सरबराही में एक तीसरी कमेटी तश्कील दे दी है जो जल्द अज जल्द इस बात का पता लगाएगी ये बम धमाका किन वजूहात की बिना पर हुआ और कौन से जो कारफरमा हैं वो इस बम धमाके में मुलव्विस है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए भी क्रैकडाउन किया जाएगा। जी, आपको बहुत शुक्रिया। ताहा उबैदी हमारे साथ मौजूद थे और बात हम कर रहे हैं सानहे कारसाज के हवाले से। 5 बरस बाद एक और तहकीकाती टीम बना दी गई है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि DIG CID 14 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेंगे। तफसीलात देखेंगे समरीन मंसूरी के इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के 5 बरस मुकम्मल होने में महज चंद माह रह गए हैं। ऐसे मौके पर सिंध हुकूमत ने सानहा कारसाज की तहकीकात के लिए एक नई टीम तश्कील देने की नवीद सुनाई है। कराची में सानहे की यादगार पर फातिहा ख्वानी और फूल चढ़ाने के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने इंकशाफ किया कि चंद रोज कबल DIG CID की सरबराही में एक नई टीम बनाई गई है जो 2 हफ्ते में सानहे की रिपोर्ट पेश करेगी। अभी मैंने और टीम बनाई है थोड़ा सा दिन पहले, जिसमें गुलाम शब्बीर साहब हैं, बशीर नाम है, गुलाम शब्बीर उसको इन्वेस्टिगेशन दी है। 2 हफ्ता उनको मैंने कहा है कि 2 हफ्ते में हमें कम से कम प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दें जिसमें कि सही बात आ जाए। वज़ीर आला सिंध ने ये भी कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की कराची आमद पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उस वक्त की हुकूमत पर थी और उसकी गफलत से ही बम धमाके हुए। उनका कहना था कि अब तक की तहकीकात के मुताबिक इन धमाकों की कड़ियाँ पिंडी धमाके से मिलती हैं, लेकिन सानहे की दोबारा तहकीकात हो रही हैं। मेरी भी उस वक्त के जो होम सेक्रेटरी थे उनसे मुलाकातें हुई और इनडायरेक्टली अरबाब साहब को भी कहा गया कि पूरी सिक्योरिटी दें और ये सिक्योरिटी का उन्होंने ज़िम्मा लिया हुआ था कि वो सिक्योरिटी देंगे, लेकिन वो सिक्योरिटी नहीं मिली। शहीद बेनज़ीर साहबा को वो सिक्योरिटी नहीं मिली। ये इस सिलसिले में तो इन्वेस्टिगेशन क्लियर है। वज़ीर आला सिंध का ये भी कहना था कि बम धमाकों के बाद पुलिस ने शहादतों को मिटाने की कोशिश भी की थी। अब देखना यह है कि नई तहकीकाती टीम सानहे का कोई नतीजा अखज़ कर पाती है या नहीं। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ समरीन मंसूरी, CNBC पाकिस्तान, कराची। यौम दिफाए जमहूरियत और एक और तहकीकाती कमेटी। सानहा 18 अक्टूबर के 5 बरस बाद भी ये सूरत हाल है। क्या ये हालात तसल्ली बख्श हैं? ये जानने के लिए बात करेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा सफदर अब्बासी से, जबकि सीनियर तजियाकार एहतशामुल हक भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सफदर अब्बासी साहब, मौजूदा हुकूमत तकरीबन 5 साल पूरे कर चुकी है। अब सानहा कारसाज की तहकीकात के लिए एक और टीम बना दी गई है, आप क्या कहेंगे? लेयर के अंदर हुआ जहाँ पे लाखों लोग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की इस्तकबाल के लिए आए थे और इस वाक़े की जो FIR पहले दर्ज की गई वो हुकूमत ने खुद ही दर्ज कर दी। SHO जो उस वक्त इलाके के, उन्होंने खुद ही वो FIR दर्ज कर दी। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उस पर बहुत एतराज़ात किए कि जी टारगेट हम थे, टारगेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत थी, तो ये FIR किस तरह हमारे मशवरे के बगैर दर्ज की गई है। तो उसके बाद वो उन्होंने ख़ुद जो है ना एक FIR दर्ज कराने की कोशिश की, जो कि पहले SHO साहब ने इनकार कर दिया, कंसर्न पुलिस ऑफिसर ने इनकार कर दिया। तो फिर वो कोर्ट में गई और कोर्ट से जाकर उनको परमिशन मिली
جو بعد میں پھر PCO کے جب ججز آئے تو انہوں نے اس کو اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا، اور اسٹے آرڈر پھر حکومت کے غالباً پہلے یا دوسرے سال کے اندر جو نئی حکومت بنی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس وقت وہ اسٹے ویکیٹ ہوا، اور FIR وہ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی FIR کو لے کر آگے بڑھا جائے، اور گو کہ غالباً 5 سال جو نے گزر گئے ہیں تو کافی لیٹ بھی ہو گئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہم ایک نئے الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے اندر کتنی تحقیقات ہو سکتی ہے، معاملات کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی اپنی درج کی ہوئی FIR تھی، اگر اس پہ جو نا توجہ دی جاتی ہے اس حکومت کی طرف سے شروع کے دنوں میں، تو شاید آج یہ معمہ کافی حد تک حل ہو چکا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا احتشام صاحب، 5 سال کے عرصے میں تو پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے، سانحہ کارساز کی تحقیقات میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو سکی، کیا 14 دن میں نئی ٹیم تحقیقات مکمل کر لے گی؟ یہ ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح رہے کہ اس وقت جن افراد کا نام لیا جا رہا تھا وہ آج حکومت کے اتحادی ہیں۔ دیکھیں شہزاد، اس بات پہ جو ابھی ہم نے سنی، چیف منسٹر نے بات کی قائم علی شاہ کی، میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس پہ رویا جائے کہ ہنسا جائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر عباسی جو ہے نا وہ بھی باوجود اس کے کہ ناراض ہیں پیپلز پارٹی، پھر بھی میرا خیال ہے ابھی بھی سافٹ کارنر ان کے لیے کسی نہ کسی لحاظ سے ہے کہ پارٹی کے حوالے سے۔ لیکن بنیادی چیز اس میں یہ دیکھیں کہ اس وقت کی گورنمنٹ کا فیلور تھا، جو اس وقت تھی فیڈرل گورنمنٹ، مشرف صاحب کے پریزیڈنٹ تھے، اور جو پروونشل گورنمنٹ تھی سندھ کی اس کا فیلور تھا، اور آج بھی فیڈرل گورنمنٹ کا بھی اور پروونشل گورنمنٹ کا فیلور ہے کہ یہ کراچی کا واقعہ ہو یا بی بی شہید جو ہو گئی پنڈی کا واقعہ ہو، دونوں میں کوئی سیکیورٹی کا بندوبست نہیں کیا گیا۔ آپ کو یاد ہے کہ 8 سال کی جلاوطنی کے بعد بی بی آئی تھیں، اور 18 کے بعد 19 تاریخ کو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ مجھے سیکیورٹی جو وعدہ کیا گیا تھا مہیا نہیں کی گئی۔ پھر شہزاد دیکھیں کہ اس کے بعد انہوں نے پریزیڈنٹ اس مشرف تھے ان کو خط لکھا تھا، اور انہوں نے 4 نام دیے تھے کہ وہ لوگ جو اس میں انوالو ہیں، ان میں چیف منسٹر پنجاب اس وقت کے جو پرویز الہی آج کل پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑی پینگے ہیں وہ تھے اس میں، اور دیکھ رہے ہیں ISI کے چیف جنرل حمید گل تھے، اور IB کے ڈائریکٹر جو ہیں اعجاز شاہ صاحب، ان کا نام لیا گیا تھا کہ انوالو ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ آپ نے دیکھا کہ مشرف صاحب نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ بنیادی نقطہ یہ ہے، صاف لہجہ بات کی جائے تو شہزاد اس میں یہ ہے کہ مشرف صاحب نے کہہ دیا تھا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ جب آپ کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا ہے کہ جب تک الیکشن نہ ہو جائے آپ پاکستان نہ آئیں، اور اگر پاکستان آپ آتی ہیں تو میں آپ کی سیکورٹی کا کوئی بندوبست نہیں کر سکتا، کوئی میں آپ کو یقین دہانی نہیں کروا سکتا۔ تو یہ واقعہ ہوا، کبھی بیت اللہ محسود کا نام لیا گیا، ابھی آپ دیکھنے کہ کتنا عرصہ گزر گیا، پنڈی کا کیس ہو، کراچی کا کیس ہو، جو FIR درج کرائے گی ایک بھی آدمی گرفتار نہیں کیا گیا، کوئی آئیڈینٹیفائڈ نہیں لوگ ہیں۔ عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں جگہوں پہ جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر تھا SOP اس کی خلاف ورزی کی گئی، نتیجتاً جو ہے یہ سب کچھ ہوا۔ ایک جملہ کہیں شہزاد، اب مسئلہ ہے کہ الیکشن آ رہا ہے، پیپلز پارٹی کے لوگ اپنے جو لوگ ہیں اپنے لوگوں کا غضب جو ہے نا اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے الیکشن میں، اور یہ برائے نام سے ایک تحقیقات کا وعدہ کر لیا گیا ایک دفعہ پھر۔ یہی اسی بارے میں صفدر عباسی صاحب سے بات کرنا چاہتا تھا۔ صفدر عباسی صاحب، ظاہر ہے تحقیقات تو ایک پورشن ہے، دوسرا پورشن وہ ہے جو ظاہر ہے جو جیال شہید ہوئے تھے اس واقعے میں، ان کے کیا یعنی ان کے اہل خانہ کی کیا کوئی دادرسی کی گئی؟ کیونکہ اس میں بہت سے جیالے جو زخمی ہوئے تھے ان کے یہ شکایات ہیں کہ کم سے کم ان کی کوئی مالی مدد نہ کی جائے، کم سے کم ان کو آنر تو کیا جائے۔ دیکھیے جی، یہ تو شکایت بڑے عرصے سے، اب تو 5 سال گزر گئے ہیں۔ اب تو جس طرح شام صاحب نے کیا بات کی ہے کہ اب تو جو ہے نا 5 سال گزرنے کے بعد جو ہے نا یعنی اس پہ رویا جائے یا ہنسا جائے، یہ بالکل جو ہے نا کیفیت میری بھی وہی کیفیت ہے جس طرح انہوں نے بیان کی۔ بنیادی طور پہ 5 سال گزر گئے ہیں اور یہ ایک شکایت اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ لوگ جو کہ شہید ہوئے، 175 کارکن اس میں شہید ہوئے۔ جی 175 بہت بڑی تعداد ہے۔ میں نہیں سمجھتا کسی بھی ایک واقعے کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہوں جتنے سانحہ کارساز والے دن 18 اکتوبر کو شہید ہوئے۔ اب ان میں سے اکثر و بیشتر وہ تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی کارکن نوجوان ساتھی تھے، اور ان کے ساتھ پھر ان کی فیملیز کے یقیناً جو ہے نا پرابلمز رہے ہیں، اور وہ یہ شکایت جو ہے نا بہت ہی عام ہے کہ جی ان کو اس طریقے سے اٹینڈ نہیں کیا گیا جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنے شہیدوں کو، اپنے لوگوں کو جن کے ساتھ جو ہے نا کبھی کوئی زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو یاد رکھتی تھی۔ تو یہ ایک بڑا ہی جو ہے نا ایک شکایت اپنی جگہ رہی ہے علاقوں کے اندر، حلقوں کے اندر، کیونکہ اکراس پاکستان جو ہے نا لوگ جب اس واقعے کے اندر شہید ہوئے تھے تو اب ان تک جو ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت اس طریقے سے ان تک پہنچ سکی ہے جس طرح ان کو پہنچنا چاہیے تھا۔ دوسرا ایشو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جب 5 سال کے بعد یہ نئی تحقیقات، دیکھیں کسی بھی یہ جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جو مرڈرز ہوتے ہیں اس کے اندر بنیادی طور پہ 3 مراحل ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا کہ جی آپ نے انویسٹیگیشن مکمل کی،
اس کے بعد پھر پروسیکیوشن کا ایک عمل ہوتا ہے جو کہ ایک بڑا ہی آج کل کمبرسم عمل ہو گیا ہے. اسی کے چیزوں کو جا کے چالان پیش کرنے کے بعد ثابت کرنا جو نا جج کے آگے, وہ ایک بہت بڑا جو نا فنامنن ہے یا بہت بڑا ایک مسئلہ اپنی جگہ موجود ہوتا ہے. اس طرح پھر اپیلیں ہوتی ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج 5 سال گزرنے کے بعد اگر آج آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو پھر اس کی پروسیکیوشن کب ہوگی اور پھر اس اپیل کے مرحلے سے ہم کب گزریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں جو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی اپنی رجسٹر کی ہوئی ایف آئی آر تھی, اگر اسی کو اٹھا لیا جاتا آج سے 5 سال پہلے, تو اس میں بہت سی چیزیں 18 اکتوبر کی بھی اور 27 دسمبر کے حوالے سے بھی واضح ہو جاتی. اچھا, احتشام صاحب نے ابھی جس جانب اشارہ کیا اس بارے میں آپ سے صفدر عباسی صاحب جاننا چاہیں گے کہ آپ کے خیال سے پیپلز پارٹی کا جس طرح بھی ذکر کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک ہارڈ ٹائم فیس کرنا پڑے گا اپنے ووٹرز کو فیس کرنے کے لیے, خاص طور سے جو ان سے براہ راست منسلک ہیں ان افراد سے جو اس واقعے میں شہید ہوئے تھے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ میری نظر میں یہ جو 18 اکتوبر کا واقعہ اور پھر 27 دسمبر کا واقعہ ہے, یہ پاکستان کی تاریخ کے جو ہے بہت بڑے واقعات میں شمار ہوتا ہے, اور یہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ قیادت کے ساتھ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی اپنی شہادت کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ وقت آ رہا ہے کہ آپ کو عوام کے اندر جانا ہے اور آپ نے ہم سے جا کر ووٹ مانگنے ہیں, تو عوام کا یقیناً وہ لوگ خاص طور پہ جو کہ عقیدت رکھتے ہیں بھٹو خاندان کے ساتھ, جو عقیدت رکھتے ہیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ, وہ یقیناً جو ہے اس بات کا سوال پوچھیں گے. اور اکثر ووٹر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت ہیں, جو ایک بڑی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے, وہ یقیناً یہ سوال پوچھے گا اپنے امیدواروں سے, جن کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے نشان کے اوپر الیکشن لڑنے کے لیے بھیجے گی عوام کے پاس. ان سے یقیناً جو ہے یہ بہت بڑا سوال ہوگا کہ یہ 18 اکتوبر اور 27 دسمبر کے واقعات کی جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ کہاں جاتا ہے. یہ سوالات ہوں گے یقیناً عوام کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے. ٹھیک ہے, یوم دفاع جمہوریت کو 5 سال ہونے کے اوپر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے پیپلز پارٹی کے رہنما صفدر عباسی اور سینئر تجزیہ کار احتشام الحق. آپ دونوں حضرات کا بے حد شکریہ. اور اب کچھ بات کریں گے ملالہ یوسفزئی کی. کوئن الزبتھ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ملالہ نے تیسری رات بھی اسپتال میں پرسکون گزاری اور ڈاکٹرز باہمت اور پرعزم ملالہ یوسفزئی کی صحت کے بارے میں پر امید ہیں. ملالہ یوسفزئی کی حالت میں بہتری آ رہی ہے, لیکن صحت یابی میں ابھی وقت لگے گا. برمنگھم کے کوئن الزبتھ اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ ملالہ باہمت ہے, اس کی صدمے سے بحالی کی قوت شاندار ہے. ملالہ کی صلاحیت سے اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز بھی متاثر ہیں. ادھر ملالہ یوسفزئی کی صحت یابی کے لیے اسپتال میں دعائیہ پیغامات اور مالی مدد کی پیشکشوں کا تانتا بندھا ہوا ہے. اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ملالہ کی صحت کے بارے میں صورتحال پر روزانہ 2 مرتبہ ای میل کے ذریعے سب کو آگاہ کیا جاتا رہے گا. دوسری طرف پولیس نے اسکول کے گرفتار اکاؤنٹنٹ کو بھی چھوڑ دیا ہے. ادھر برطانوی خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ ملالہ پر حملہ کرنے والے شخص کا نام عطا اللہ ہے اور اسے 2009 میں سوات میں آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا تھا, تاہم بعد میں ثبوت نہ ہونے پر اسے چھوڑ دیا گیا. خبر رساں ادارے کے مطابق عطا اللہ نے مولوی فضل اللہ کے کہنے پر ملالہ پر حملہ کیا اور اس کے بعد افغانستان فرار ہو گیا. نیوز آر 9 میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, اور اس کے بعد دیکھیے بکنے والے اور خریدنے والے سب پیاسے. اور سفینہ کی کہکشاں میں بڑے بڑے ستارے.